तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ बुलवा कर रहूंगा, बहुत ही रह लिया वहां। वो कहते हुए वहां से उठ के नाजिया बेगम ने अपनी छोटी बहन को तसल्ली देते हुए अपने साथ लगाया। हाँ बताओ हारिस, निकाह हो गया? हवासा की आवाज उनके कानों में गूंजी तो वो मुस्कुराया। हाँ हो गया, आज सुबह ही। वो मुस्कुराते हुए बोले तो वो दूसरी तरफ फवाद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है? ओमानी हैजी से पूछने लगा। तुम फिक्र मत करो, हमारा बुलंदियों पर पहुंचेगा। और फिर हारिस ने उसे यकीन दिलाया। ओके, मैं गुड न्यूज़ का इंतजार करूंगा सुबह तक। उन्होंने कुछ मजीद बातें डिस्कस करके कल मुनकता कर दी। मेरी गुड़िया आ गई। उन्होंने मुंह फुलाए बैठी अपनी बेटी को बाजू में उठाते प्यार किया। मैं आपसे कटी हूँ, मैं सिर्फ अब बैरी की हूँ और बड़े डैड की हूँ, बस। वो मुंह फेर की थी। ओह सैड, ये तो बहुत गलत है। अब आपके डैड क्या करें? इनसे तो कोई प्यार प्यार ही नहीं करता। हर साहब चेहरे पर अफसुर्दगी सी जाए तो हानिया ने चौर निगाहों से देखा। ओके, मैं आपसे कटी नहीं होंगी। अगर आप मुझे बैरी के पास नहीं, बैरी को हमारे पास बुलाएंगे, बड़े बड़े होकर। डन। वो अपनी छोटी सी हथेली हारिस साहब के सामने करती हुई बोली तो हारिस साहब ने भी डन करते उसकी हथेली चूमा। भाई साहब आप बिजी हैं? हारिस स्टडी का रूम दरवाजा नॉक करते हुए झिझक कर पूछने लगे। अरे नहीं नहीं, आओ हारिस। उन्होंने मुस्कुराते हुए किताब बंद की और चश्मा उतारकर टेबल पर रखा हुआ मुस्कुराते अंदर दाखिल हुए और उनके सामने सोफे पर बैठ गए। कोई काम है? उसके परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा। जी भाई। उसने सर हिलाया तो हदीस साहब ने उसे बोलने का कहा। भाई, मैं और फवाद अपना कारोबार करना चाहते हैं। गहरा सांस लेते बगैर हिचकिचाए उसने अपनी बात के मकसद की बात बयान की। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है हारिस, कि तुम एक बार हारने के बाद मायूस नहीं होते बल्कि कोशिश जारी रखते हो, और अल्लाह ऐसे बंदोबस्त कर बंदों को बहुत पसंद फरमाता है। मुझे खुशी है कि तुम उन लोगों में से हो। हदीस साहब मुस्कुराकर बोले तो हारिस भी मुस्कुरा दिए। शुक्रिया आपका भाई साहब। वो शुक्रगुजारी से बोले। अच्छा बताओ किस नौयत का है कारोबार, और इंशाल्लाह कल सुबह या शाम तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वो मुस्कुराकर बोले तो हारिस भी मुस्कुरा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पर पैसों के साथ साथ आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और कारोबार ऐसा है कि हमारे पाँव जम गए ना तो समझे माला माल हो जाएंगे, और मैं आपके सारे पैसे भी लुटा दूंगा। और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलते हुए बोले। हदीस साहब मसनूई हफ्की से घूरा। पीटोगे मुझसे हारिस? क्या मैं इसलिए तुम्हें पैसे देता हूँ कि तुम फिर मुझे लुटा दोगे? पगले, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा भाई, मेरा लाडला, मेरा छोटू बड़ा आदमी बने और मैं उसे बुलंदियों पर देखूं, फहर से। मेरी गर्दन भी अकड़ी हुई और सीना चौड़ा हुआ, और लोग मुझे तुम्हारे हवाले से पहचाने। उनके लहजे में भाई के लिए मोहब्बत और मोहब्बत थी, और होती भी क्यों ना। माँ बाप के बाद यही तो एक था जिसे अपने बच्चे की तरह, बेजात की तरह पाला था। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी मोहब्बत का बदला कैसे चूंगा। और उनके हाथ की पुष्पबोसा देकर हदीस सब उनके बाल बच्चों की तरह बिखर गए। भाई की मोहब्बत का बदला मत चुकाओ। अच्छा बताओ कौन सा बिजनेस करने वाले हो, ताकि मुझे मालूम हो तो उस हिसाब से सपोर्ट करूं। हदीस साहब के पूछने पर हारिस साहब ने गहरा सांस भरा। भाई, मैं और फवाद मिलकर सोचा है कि पूरा बंदोबस्त कर लिया है, सिर्फ आपकी सपोर्ट और कुछ पैसों की जरूरत है ताकि हम माल बआसानी बॉर्डर से निकाल सकें। हारिस साहब ने कहते हुए अपने भाई के चेहरे पर उलझन देखी। कैसा माल? जो कुछ उनके दिमाग में आया था वो नजरअंदाज करते पूछने लगे। भाई, आप सिर्फ अपने पावर्स का इस्तेमाल करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपना माल मतलब असला यहाँ से निकाल सकें और दूसरे मुल्कों में फरोख्त करें। हदीस साहब का ये बात सुनते ही चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारा मतलब स्मगलिंग? धड़ाधड़ वो एकदम से धड़कने उसकी धड़कते दिल के साथ उन्होंने पूछा था। जी भाई। हारिस ने नजरें झुकाकर तस्दीक की थी। या अल्लाह, और मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूं यहाँ से माल निकालने के लिए? वो खड़े होते हुए बोले तो हारिस साहब भी खड़े हुए और मुस्कुराकर सर इस्पात में हिलाने लगे। अगले ही लम्हे हदीस साहब का हाथ बुलंद और स्टडी की रूम की फिजा में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। तुम हराम कमाना चाहते हो और अपने मुल्क से गद्दारी करना चाहते हो? हारिस खान, और गैर कानूनी काम में अपने भाई यानी अपने मुल्क के मुहाफिज को शामिल करना चाहते हो ताकि मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर इस पाक मट्टी के साथ गद्दारी करूं? ये सिखाया था मैंने तुम्हें, और इसलिए भेजा था तुम्हें तालीम के लिए ताकि गद्दार बनकर लौटो, अपने अंदर की वफादारी को खत्म करके आओ। हदीस साहब भर गए। इसमें गद्दारी की कौन सी बात है? ये स्मगलिंग नहीं, एक किस्म का बिजनेस है और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। चाहे तो आधा हिस्सा रख लीजिएगा। हारिस गुस्से से बोला। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। हारिस, अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो जान लेना तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सजा दिलवाने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। गेट आउट। उन्होंने गुराकर हारिस को कमरे से निकल जाने को कहा। अगर वो सामने खड़ा रहता तो अपने सामने अपने वतन के दुश्मन को देखते वो कुछ कर बैठते। हारिस बेगू से भरी नजर हदीस साहब के चेहरे पर डालते हुए जाने लगे। और एक और बात सुन लो। अपने पीछे उनकी आवाज पर रुका पर मोड़ा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिन हथियारों को तुम यहाँ से निकाल कर उनके हवाले करोगे, उन्हीं हथियारों से वो लौटकर हमारे ही मुल्क के मासूमों
कैसीनो का निशाना लेते हैं। वो दुख से बोलते हुए हारिस साहब सर झटक कर रह गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए। और दुश्मन किस मुल्क का नहीं होता, और जहाँ दुश्मन ना हो वहाँ मुल्क कामयाब नहीं होता। हदीस साहब दिल थाम कर बैठ गए। क्या ये उनका भाई था? इतना बेरहम, इतना बेहिस। डैड, आप क्यों लड़े हैं बड़े डैड से? बेहजाद और हानिया जो अपने बाप के लिए चाय का कप उठाकर ला रहे थे, उन्हें यूं गुस्सा कदर देखकर वो रोनी सूरत बनाकर बोली, गुस्सा नहीं कर रहा भाई साहब, खुद बेवकूफ़ बन गए हैं। इस 2 टके के ओहदे नाम नहाद मुल्क की मोहब्बत में उन्हें अदा कर दिया। वो हानिया के हाथ से कप लेकर नीचे फेंकते बोले तो वो सहम गई। चाचू, आप डैड को अंधा कैसे बोल सकते हैं? बेहजाद अपने बाप के लिए लफ्ज अंधे पर तड़प उठा और गुस्से से बोला, चटाक, बड़ों को उससे जबान लड़ाते हो। उन्होंने कुछ देर पहले का थप्पड़ का बदला लेते हुए गुस्से भरी नजरों से बेहजाद को घूरा, जो शेषतर सा गाल पर हाथ रखे अपने प्यारे चाचू को देख रहा था। डैड, हानिया बेहजाद को थप्पड़ मारने पर चीख उठी थी, जिस पर हारिस साहब उसे घूरते हुए घसीट कर ले गए। डैड, बेहजाद रोता हुआ कप नीचे टेबल पर आकर हदीस साहब के गले लगाकर रोने लगा था और हारिस ने इस कदर बेरहमी का मुजाहरा किया था। डैड, चाचू ने मुझे मारा, वो सिसकते सकते हुए बोला, जिस पर हदीस साहब ने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गए। कुछ नहीं हुआ, बस बड़े हैं ना, गुस्से में ऐसा हो जाता है। चलो शाबाश मेरा बहादुर बेटा, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? उन्होंने पिचकारते हुए उसका चेहरा साफ किया। डैड, थप्पड़ की वजह से दर्द नहीं हो रहा? उनकी सीने में मुंह छुपाए तो फिर क्यों रो रहे हो? उनके पूछने पर बेहजाद अपना चेहरा उठाया। चाचू बदल गए हैं डैड, वो जब से आए हैं हमसे बात नहीं करते, पहले की तरह प्यार नहीं करते, सुबह शाम मोबाइल पर बातें करते रहते हैं, और आज तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो रोते हुए मासूम से शिकवा करने लगा तो हदीस साहब ने दुख से उसे खुद में पींच लिया। बेहजाद, खामोश रूम की फिजा में हदीस साहब की आवाज़ गूंजी। जी डैड, उसे अपना चेहरा साफ करते हुए जवाब दिया। उसकी सियाह आंखें लाल हो गई थी। बेटा, 3 बातें कभी मत भूलना, वो जो कुछ सोचते हुए बोलो। कौन सी 3 बातें? हदीस साहब उसके चेहरे को हाथों से भरा, ईमानदारी, वफादारी और मुहिब्बुल वतनी, और उसकी रोशन पेशानी चूमते हुए बोले, अगर मैं तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजूं तो अपने दिमाग में यही 3 बातें रखना, और ये बात कभी मत भूलना कि बेहजाद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। डैड, मैं तो पहले ही अपनी मिट्टी का दोस्त हूँ, वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन मेरा बेटा, ये बात बताना मेरा फर्ज है और तुम्हें इस पर अमल करना भी पड़ेगा। शाबाश, और ये दोस्ती हमेशा कायम रखना। दौलत बहुत बुरा नशा है बेटे। दूसरे नशे जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त खत्म करते हैं, पर यह नशा सिर्फ जिस्म नहीं खत्म करता बल्कि हस्ती मिटा देता है और इंसान को मालूम ही नहीं हो पाता, और जब तक मालूम हो तब कुछ बाकी नहीं रहता। और उनके कहने पर जोर शोर से सर हिलाने लगा। डैड, चाचू क्यों लड़े थे, और ये स्मगलिंग क्या है? उसके सवाल पर हदीस साहब घबराए। बेटा, लड़ नहीं रहे थे, बस थोड़ा नाराज थे, और स्मगलिंग कुछ नहीं है, आप भूल जाओ उसे। उसके कहने पर वो सर हिला गया। क्या हुआ हदीस? ये हारिस भाई नाराज क्यों हो रहे हैं? नाज़िया बेगम ने हारिस को हादिया से लड़ते देखकर हदीस साहब के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम जाओ बाहर, गुड़िया से बातें करो और उसे संभालो। हदीस साहब ने बेहजाद को जाने का कहा तो वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बेहजाद के जाने के बाद नाज़िया बेगम चलती हुई उनके पास आई और उनके सामने कुर्सी पर बैठ के कुछ नहीं जरा सा झड़क दिया तो बच्चों की आज भी मुंह भुला लेता है। वो नजरें चुराते हुए बोले तो नाज़िया बेगम ने गौर से उनके चेहरे को देखा, पर आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। हारिस का रवैया भी। वो जांचती नजरों से देखने के बाद बोली, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, सिर्फ इतना कहा कि बस बहुत रह लिया बाहर, अब अपने वतन लौट आओ। उसने इनकार कर दिया। हमने बगैर उसकी उम्र का ख्याल किए झिड़क दिया, जिस पर नाराज हो गया। वो मुस्कुरा कर बोले तो उनकी बात में समझती। नाज़िया बेगम सर हिला गई। अच्छा, ये चाय तो दूसरी ला दें, ठंडी हो गई है। उन्होंने कप सामने किया तो नाज़िया बेगम मुस्कुराती हुई गर्म चाय लेने चली गई। हारिस नहीं आया खाना खाने? हदीस साहब ने हारिस की गैर मौजूदगी पर पूछा तो हादिया बेगम ने उन्हें देखा। अपने रूम में है, मैंने कहा था आए ना खाना खा लें तो वो नहीं आए। हादिया बेगम हानिया को खाना खिलाती हुई बोली, मैं लेकर आऊँ चाचू को? बेहजाद उठा तो हानिया भी उससे पहले उठ गई थी। मैं लेकर आती हूँ अपने डैड को। वो अपनी माम को देखती बोली, नहीं तुम दोनों बैठो, खाना खाओ, मैं जाकर ले आता हूँ उसे। हदीस साहब कहकर उठ खड़े हुए तो वो दोनों एक दूसरे की नकल उतारते बैठ गई। नाक चढ़ी। बेहजाद मुंह बनाकर बड़बड़ाया तो हानिया ने उसे घूरा, माम इसे कहें कि ये चू चू ना करे, जोर से बोले ताकि मैं भी सुनूं, डरपोक कहीं का। वो अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा से जाकर बोली तो बेहजाद ने मजीद चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट पास की। बड़ी माम बैरी को कहे ना, मैं ये फोर्क उसके सर पर मारूंगी। वो हादिया और नाज़िया बेगम को देखती हुई चिल्लाई तो दोनों ने बेहजाद को घूरा। बेहजाद सुधर जाओ। नाज़िया बेगम उसे झिड़कती हुई घूरने लगी तो वो हंस पड़ा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? हारिस दरवाज़ा ना करते हुए हदीस साहब अंदर दाखिल हुए और हारिस साहब के चेहरे के बाजू से हटाकर इस्तफसार किया। मेरा मूड नहीं, मुझे सोना है। हारिस ने उसके हाथ झटके। क्यों जिद करने लगी हो? हारिस, हम तुम्हें यहाँ अच्छा कारोबार सेट करके देंगे, एक बार तुम लौट आओ हमारे पास। वो बेबसी से बोले, हर बार आपका फैसला नहीं चलेगा, ये मेरी ज़िंदगी है, अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो करें, वरना हमें छोड़ दें हमारे हाल पर।
وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مصمم ارادے سے بولے، ساتھ میں کبھی نہیں دوں گا اور تمہیں یہ کام کرنے بھی نہیں دوں گا، اور آج کے بعد تم یہی رہو گے بس۔ اب کی بار وہ غصے سے بولے تو حارث صاحب بھی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، بھائی ہیں، باپ بننے کی کوشش مت کریں، آپ نے جتنا کیا میرے لیے وہ آپ پر فرض تھا، اب میری زندگی مجھ پر چھوڑ دیں اور بیچ میں نہ آئے۔ میں نے کبھی کہا ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، میں نے ہمیشہ آپ کے فیصلے میں خوش ہوتے آپ کا ساتھ دیا، اور آج جب میری باری آئی تو منہ موڑ رہے ہیں۔ نام نہاد محبت کے لیے وہ چیخ پڑے۔ بس حارث، حدیث صاحب کی برداشت ختم ہوئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا، میں جا رہا ہوں کل یہاں سے، اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، یاد رکھیے گا، یہ سب آپ کی بیجا ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حدیث صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، تم کیا کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر تم نے اس گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالا تو سمجھ جانا کہ مر گیا تمہارا بھائی۔ وہ گرائے۔ حارث نے سر جھٹکا۔ نازیہ اور ہادیہ دروازے پر کھڑی دونوں بھائیوں کی تکرار دیکھ رہی تھی، اتنی محبت تھی دونوں میں کہ خاندان ان کی محبت کی مثال دیتا تھا، اور آج وہی بھائی ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے، اب مجھے اپنا حصہ چاہیے جائیداد میں سے، اور وہ بھی آج ابھی اسی وقت۔ حدیث صاحب کو جھٹکا لگا، بے یقینی سے اس کے مطالبے کو سنا۔ حارث جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خوش میں تو ہیں؟ ہادیہ بیگم خوفزدہ ہوتی اپنے دل پر ہاتھ رکھی، تم چپ رہو، ہمیشہ بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہو۔ حارث اس پر دھاڑے و سہم کر پیچھے ہوگی، کیسا حصہ؟ حدیث صاحب دل پر پتھر رکھتے ہوئے پوچھے، کیا مطلب کیسا حصہ؟ جائیداد میں میرا حصہ؟ تم بول رہے ہو کہ یہ جائیداد ہمارے باپ یا ماں کی طرف سے نہیں ملی، ہمیں یہ پائی کر کے جوڑی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حصہ لے کر کن کاموں میں لگانے والا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اسے ایسی راہ میں نہیں دھکیلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حدید؟ نازیہ نے حارث کی سرخ رنگت دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کا بازو تھاما، جنہوں نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی حصہ نہیں اس کا میری جائیداد میں، اور نہ ہی میں کوئی حصہ دوں گا۔ اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ، ایک بات بتا رہا ہوں تمہیں، برائی ہمیشہ برائی رہتی ہے، اس سے اچھے کی توقع مت رکھنا، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حارث وہ منہ موڑ کر کمرے سے نکل گیا، اور ان کے پیچھے نازیہ بھی آ گئی۔ بہزاد کو کھانا کھلا کر گارڈن میں لے گیا تھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب حارث؟ کیا نہیں یاد دیا آپ کو آپ کے بھائی نے؟ ہر آرائش دی، اعلیٰ تعلیم سے لے کر گاڑی، انگلینڈ میں مہنگا ترین گھر، آپ کے گھر کے لیے کھانے پینے سے لے کر میری اور ہنی کی شاپنگ تک کا خرچہ وہ دیتے ہیں، ہنی کے مہنگے اسکول کی فیس، سب کچھ تو وہی دیتے ہیں، پھر کون سی جائیداد کا حصہ چاہیے آپ کو؟ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ حارث صاحب ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر چلے گئی۔ پیچھے وہ بے بس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتائیں گے بھی؟ مجھے حدید، نازیہ بیگم ناراض ہو کر ان کے پاس آتی سر تھام کر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ حدید صاحب اپنی بیگی آنکھیں اٹھائی تو دل تھام کر رہ گئی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کل تو آپ نے کہا تھا صرف جھٹکا تھا، آج اسے جائیداد حصہ مانگ رہا ہے۔ وہ پریشان سی بولی تو حدید صاحب اپنی آنکھیں پونچھ کر بند دروازہ کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اسے سپورٹ کروں۔ کیسی سپورٹ؟ وہ ان کے کانپتے ہاتھیں تھام کر بولی۔ غیر قانونی طور پر اسلحہ یہاں سے نکالنے میں، اور مکمل سپورٹ کر کے انہیں دنیا کی نظروں میں اوجھل رکھوں۔ اندرونی طور پر اپنی پاورز کا استعمال کر کے انہیں بحری راستوں سے مال لے جانے میں مدد دوں، مطلب کہ اپنے ملک سے غداری کر کے ان غریبوں کے ووٹوں اور ان کی امید اور آس کو اپنے بھائی کی لالچ اور ہوس کی نظر کر دوں۔ پھر وہ اپنے بھائی مانے گا اور وہ لوٹ کر میرے پاس آئے گا۔ وہ تلخ لہجے میں کہتے ہوئے کلین کو گھور رہے تھے، اور نازیہ بیگم تو ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہی حال دروازے کے باہر کھڑی ہادیہ کا تھا۔ اسے خود کو اپنے بے جان ہوتے وجود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مزید سننے کی ہمت نہ رکھتی، دیوار کا سہارا لیتی اپنے روم میں آئی اور گٹا پانی کا گلاس خالی کر گئی۔ حارث یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اپنی معصوم بچی کا سوچتی رونے لگی۔ یہ سب حارث نے خود کہا آپ سے؟ نازیہ بیگم کی آواز کسی دور سے آتی ہوئی کھائی سے محسوس ہوئی۔ حدید صاحب نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اللہ کی قسم حدید اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر یہ قدم نہیں اٹھائیں گے؟ آپ کا ہمیشہ سے خواب تھا کچھ بن کر اپنے اور اس ملک میں بسنے والے غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا، اور اب جب یہ خواب پائے تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہے تو آپ یہ سب نہیں کریں گے؟ نازیہ بیگم نے ان کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے ہوئے انہیں ہمت دی تو وہ زخمی سب مسکرا دیے۔ اپنے خواب کی وجہ سے نہیں، میں ویسے بھی اسے یہ سب کرنے نہیں دوں گا، انہوں نے نفرت سے کہا۔ وہ جانے کی بات کر رہا ہے، انہیں پریشانی ہونے لگی۔ جانے دیں، جب ہوش ٹھکانے آئے گی تو اپنے غلط ایک قدم کا احساس ہوگا تو خود ہی لوٹ آئے گا، انہوں نے تھک کر کہتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ نازیہ بیگم نے افسوس سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ اب کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیں، میرا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ بہزاد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے آنے پر وہ مسکرا دیے۔ تم پاکستان سے بات کر رہے ہو فواد؟ اپنے موبائل پر پاکستان کا نمبر دیکھ کر وہ حیرت سے بولے۔ حارث صاحب گھر سے ناراض ہو کر یہاں کراچی کے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، انہوں نے فواد کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا۔ اس سے پہلے ہی فواد کی کال آ گئی تھی۔ ہاں، تمہیں سرپرائز دینا تھا،
کہا؟ فواد صاحب مسکراتے ہوئے بولے اور اپنے ساتھی کو دیکھا۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں آ جاؤ۔ اوکے۔ سن کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور پریشان ہو گیا، اسے کیا جواب دیں گے۔ کتنے خوش تھے دونوں، سوچ کر کتنا کمائیں گے، چند سالوں میں ہی امیر ہو جائیں گے، پر سارے کی یہ کرائے پر اس کے بھائی نے پانی پھیر دیا، سارے خوابوں کی تعبیر دیے بغیر ہی اپنے پاؤں تلے کچل دیا اور اس کی اوقات بتا دی۔ تمہارا کچھ نہیں اس جائیداد میں، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کا نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سب کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کہہ دیتی کہ مانگ لیتی حصہ تو کیا جاتا اس کا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں تھے کہ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے فواد کو پایا۔ خوش آمدید تو کہو اپنے ملک میں، فواد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ پھیکا سے مسکرا دیا اور اسے ویلکم کہتے ہوئے خود میں پیچ دیا۔ اندر آؤ یار۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے لے کر اندر داخل ہوئے۔ آ جاؤ یار، اب کیا تمہیں باہر ہی رہنا ہے؟ فواد نے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو حارث نے نہ سمجھی سوچا کون ہے؟ اس نے ابھی پوچھا ہی تھا کہ اندر ایک لمبا چوڑا سرخ سفید رنگت والا انگریز داخل ہوا۔ یہ کون ہے؟ حارث صاحب نے فواد سے پوچھا۔ براک ڈینل، ہمارے بزنس کا تھرڈ پارٹنرز نے فواد صاحب مسکرا کر بولے تو براک ڈینل دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا اور حارث صاحب سے ہاتھ ملایا۔ حارث نے بیٹھنے کا کہا۔ ابھی تو خوش تھے، پھر کیا ہوا؟ فواد اپنے دوست کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے بولا، شاید مجھ سے اچھا مل کر اچھا لگا ہو نہ لگا ہو۔ براک ڈینل نے کہا تو حارث صاحب نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بہت تعریف کرتا تھا فواد آپ کی۔ وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، مذاق کر رہا تھا۔ براک ڈینل ان کی شرمندگی پر ہنس پڑا۔ کوئی پرابلم ہے حارث؟ فواد مطمئن نہیں ہوا تو پوچھنے لگا۔ حارث پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم دونوں مجھے پہلے بتا دینا، میں پک کرنے آ جاتا اور اچھے سے ویلکم بھی کرتا۔ ہادی کو نہیں لائے؟ حارث اس کی بات نظر انداز کرتا پوچھنے لگا تو فواد مانی ہیزی سے مسکرایا۔ اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ جہاں سے اڑ کر آتے۔ یہ تمہاری قسمت ہے یا کہ ادھر کہا بھائی پاکستان آنا ہے، ادھر اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ گئے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایک وقت کھانے اور دوسرے وقت منہ دیکھنے والے۔ اور ہنسے تو حارث نے غور سے دونوں کا چہرہ دیکھا۔ براک کے لبوں پر تبسم تھا اور فواد ہنس رہا تھا، شاید اپنی غربت کا مذاق بنا رہا تھا۔ تو کیا غائب ہو کر آئے ہو؟ ٹھیک سے بتاؤ کیسے پہنچے پاکستان؟ وہ چڑ رہے تھے۔ ارے یار، بارڈر کی صورتحال تو دیکھی ہے، کتنی سخت سیکورٹی ہے، جب تک کوئی ملک کا غدار ساتھ نہ دے تو بارڈر کراس کرنا ناممکن ہے۔ ہم بحری راستے سے آئے ہیں۔ براک کے دوست کشپ میں اور ہادی کو اس کے گرینڈ مدر کے پاس چھوڑا ہے۔ فواد کے بتانے پر انہیں جھٹکا لگا۔ نیوی فورس سے کیسے بچے؟ وہ حیران تھے۔ ارے یار، اس کو تو پوچھو مت۔ فواد نے منہ بنایا تو پہلی بار براک نے کہہ کر لگایا، جم کر یہاں پہنچے ہیں؟ کیا قسطوں سے بتا رہے ہو؟ ٹھیک یار، 1000 برف کی پٹیوں میں دبے آئے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کے دوست کو ذرا رحم آیا اور پٹی میں ڈالنے سے پہلے ہارڈ کوٹ پہنا دیا اور پورا جسم پیک کر دیا، اور نہ ہماری لاشیں آتی۔ پاکستان آنا مطلب موت سے کھیلنا۔ ان کی حالت کا اندازہ لگاتے حارث کا بھی کہکا گونجا تھا۔ تم نے کہا 2 دن، کیا 2 دن پہلے یہاں پہنچ گئے تھے؟ حارث صاحب نے پوچھا۔ ہاں، پھر ایک دوست کے پاس رکے کہ چلنے پھرنے کے قابل تو بن گئے، براک نے جواب دیا تو حارث صاحب نے سر ہلا دیا۔ اب تو اپنے بتا، یہاں کیوں رکا ہوا ہے؟ میں تو تیرے گھر پہنچ رہا تھا تیرے بھائی سے ملنے۔ فواد نے باتوں کا رخ اس کی طرف کیا تو حارث نے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے ٹال مٹول کی اور اس کے بعد کام لیا اور پر فواد کے سامنے اس کی نہیں چلی۔ دیکھ حارث، جس طرح ہم اپنا ریلیشن بنانے والے ہیں اس میں یہ ٹال مٹول نہیں چلے گی، کھل کر بات کرو، کیا ہوا ہے؟ تیرا چہرہ بھی اترا ہوا ہے اور بیزار بھی لگ رہا ہے، جیسے ہمارے آنا پسند ہی نہ آیا ہو تجھے۔ فواد کی تائید پر براک نے بھی کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تو پھر شیئر کرو اپنی اس اضطرابی حالت کی وجہ۔ براک نے بھی اصرار کیا تو وہ بتانے پر راضی ہو گیا، اور ویسے بھی فواد کو خوش فہمی سے نکالنا تھا کہ ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ خواب کی تعمیر امیر لوگ کرتے ہیں، ہم جیسے دوسرے کے ٹکڑے پر پڑنے والے بھکاری نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو مطلب کیا بات ہے؟ کسی سے جھگڑا ہوا ہے تیرا؟ فواد نے حیران پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، اور اس کی ساری حصے بیدار ہو گئی تھی۔ اس کی اور براک کی نظریں حارث کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ بھائی نے انکار کر دیا اس کام سے اور نہ ہی مجھے کرنے دے رہے ہیں۔ اس نے دونوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ مگر کیوں حارث، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ کتنا منافع ہوگا ہمیں اس کام میں؟ فواد صاحب حیرت سے بولے تو وہ تنزیہ ہنس پڑے۔ بتایا تھا، انہوں نے بری طرح منع کر دیا۔ وہ تھپڑ والی بات چھپا گیا اور تم مایوس ہو کر یہاں بیٹھ گئے، حالانکہ تمہیں اس وقت اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں مختلف طریقوں سے کنونس کرنا چاہیے تھا۔ براک خاموشی سے سن رہا تھا۔ فواد اس کے ہار کر بیٹھنے پر غصے سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں انہیں کنونس نہیں کیا تھا؟
کیا تھا بہت، مگر آخر میں انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا سوچا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سمیت تمہیں بھی جیل بھجوا دیں گے۔ حارث کی بات سن کر فواد کا منہ کھل گیا۔ تم نے کہا تھا تمہارا بھائی ضرور مانے گا، تمہاری بات پر تو خود الٹا ہی ہمارے گلے میں ہڈی کی طرف پھنس گیا ہے۔ فواد نے طنز کیا تو حارث نے اسے گھورا۔ وہ مان جاتے اگر کام غیر قانونی نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انگلینڈ سے واپس آ جاؤ تو یہاں میں تمہیں اچھا کاروبار سیٹ کر دوں گا۔ وہ برا مان کر بولا، مطلب وہ اس کے الفاظ اس کے منہ پر مار رہا تھا اور اس سوچ نے تو اس کے سینے میں آگ لگا دی، پر وہ ضبط کر گیا۔ دیکھو حارث، غیر قانونی کچھ نہیں جو تمہارا بھائی تمہیں کہہ رہا ہے، یہ صرف ساتھ نہ دینے کے بہانے ہیں، ورنہ تو خوابوں کی اہمیت انسان جانتا ہے کہ جو خواب بھی دیکھ لیا جائے وہ جب آنکھوں سے مقصد کی راہ بن جائے تو وہ ناجائز نہیں جائز کہلائے گا۔ اور یہ ہم تینوں کا خواب ہے، اور ہم امیر بنیں گے اور اپنے خوابوں کی تعبیر اپنی کمائی سے کریں گے۔ اور اب اگر دنیا موقع نہیں دے رہی تو قسمت ساتھ نہیں دے رہی تو یہی راستہ باقی بچا ہے۔ جو آخری راستہ بچا اسے ناجائز نہیں آخری بازی کہتے ہیں، اور آخری بازی پہ زندگی تک داؤ لگا دی جاتی ہے۔ براک ڈینل اسے سمجھانے لگا اور دونوں غور سے سننے لگے۔ پر یہ میرا بھائی نہیں سمجھ رہا نا، اب اگر اسے فورس کیا تو وہ مجھ سے جڑے ہر رشتے کو بلا کر ہم دونوں کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ ان کی نظر میں ان کے وطن کا غدار ہوں اور گناہ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مٹھیاں پینچ کر بولا تو ورنہ اسے براک ڈینل کی دلیل کافی متاثر کیا تھا۔ ہم کون سا بلاس یا خون خرابہ کر رہے ہیں جو گناہ ہو گیا؟ یہ تو ایک نارمل کام ہے جو آج کل سب کر رہے ہیں۔ فواد سب کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ حدید صاحب کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ تم نہیں جانتے ان کی محبت وطن کے لیے، ہر ماہ بڑا سا فنڈ اپنے ملک کے غریبوں کو دیتے ہیں اور ان کی سنتے ہیں ایسے جیسے اپنے بچوں کی سن رہے ہیں۔ اس لیے تو الیکشن جیتے ہیں، خود کو وطن کی مٹی کا سو کولڈ دوست سمجھتے ہیں، اور اس کی باتوں پر ان کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی۔ دونوں تو پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں، چھوڑ اپنے بھائی کو۔ فواد نے سر جھٹک کر کہا، پر اس کے لیے تو پیسے چاہیے شروع میں۔ حارث صاحب نے الجھ کر پوچھا۔ براک خاموش بیٹھا تھا۔ فواد بھی سوچنے لگا، تو پھر اپنے بھائی سے جائیداد میں حصہ مانگو، کیا اس میں بھی گناہ ہے؟ براک نے اس کے چہرے پر پھر سے مایوس کن مانگا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی پریشانی مسئلہ پھر کیا؟ وہ دونوں خوشی سے بولے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ماں باپ کی جائیداد نہیں، میں نے پائی جوڑی ہے اور تم پر جتنا خرچ کیا وہ بھی میرا تھا۔ اس کے زہریلے لہجے پر فواد ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاحب بتا کیا جواب ملا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ بتایا تو ہے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دوں گا، ان کی اپنی جائیداد ہے۔ حارث دکھی بولا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ حارث، ہم کچھ سوچتے ہیں۔ براک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کیا تو وہ سر تھام گیا تھا۔ آئی ایم سوری، شرمندہ سی آواز میں اس نے فواد سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری پوزیشن، جب کوئی اپنا لالچ میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہی حال تمہارا ہے۔ تمہارا بھائی سوچتا ہے کہ اگر اس نے تمہارا ساتھ دیا تو کوئی جائیداد میں برابر کا حصہ دے گا، تو اس کے آگے پھر ہاتھ کیسے پھیلاؤ گے؟ جس طرح وہ غریبوں کو بھیک دے کر خوش ہوتا ہے، تمہیں بھی بھائی کے بجائے ایک ہی غریب سمجھتا ہے، تبھی تو ایک ساتھ جائیداد دینے کے لیے انکار کر دیا تاکہ اس کے ٹکڑوں پر پلتے رہو اور اس کے آگے بھی کبھی سر اٹھا نہ سکو۔ حقیقت یہی ہے حدید خان کی۔ فواد نے حارث کے کان میں زہر انڈیلا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ دیکھ حارث، میں تمہیں ہمیشہ اپنا دوست نہیں بھائی مانا ہے، میں تمہیں غلط راہ پر جلا کر یا گمراہ کر اپنے بھائی کے خلاف بھڑکا نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا بھائی چاہتا یہی ہے کہ تم جھکے رہو اور اس کے سامنے وہ خاندان اور دنیا کی واہ بٹورتا رہے۔ فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میری بیٹی سے کیسے اپنے بیٹے کا نکاح کرواتے ہیں؟ وہ دلیل دینے لگے۔ حالانکہ خونی رشتوں میں دلیل نہیں دی جاتی۔ ایسا کیوں نہ کرتا؟ اکیلے بھائی ہو اور یہ بھی ایک پلان ہوگا اس کا۔ تمہاری بیٹی تمہاری کمزوری ہے اور وہ تمہاری کمزوری ہی اپنے بیٹے کے نام کر گیا۔ ساری زندگی تمہاری کمزوری کو مجبور کر کے فائدہ اٹھائے گا اور تمہیں کبھی اس کے سامنے آواز نہ اٹھا سکو گے۔ حارث کا سانس رک گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے کل کا واقعہ گھوم گیا جب بہزاد اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے پر اس سے لڑ پڑا تھا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ جائیداد میری ہے۔ تمہارے مانگنے پر وہ خوشی دے دیتا، پر نہیں، اس نے سیدھا کہہ دیا کہ دولت اس کی ہے۔ اوف، کیسا لالچی بھائی ہے تمہارا، حال پر رحم نہیں آیا ایسے؟ فواد نے افسوس سے کہتے ہوئے سامنے ٹیبل پر بے ہڈ کا گلاس اٹھا کر ڈینل کو دیا۔ ڈینل کی طرف گلاس اٹھایا اور اس کے دیکھنے پر فواد نے اسے آنکھوں سے اشارے سے مطمئن ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا حارث۔ براک نے کافی دیر بعد لب کشائی کی تو حارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا؟ وہ حیران ہوا۔ یہی تمہارے والا سین، پراپرٹی سے حصہ دینے کا انکار، اس نے بتاتے ہوئے گلاس منہ سے لگایا۔ پھر کیا کیا تم نے؟ حارث پوری طرح اس کی طرف مطمئن۔ وہ مسلسل میرے ہر راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، مجھ سے میری گرل فرینڈ چھین لیتے اور مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، اور دن بدن خود
ترقی کر رہے تھے اور مجھے تب تک کچھ نہ ملتا جب تک میں ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تب وہ پیسے دیتے اور پھر تھک ہار کر میں نے ایک فیصلہ کیا اور بہت بڑا فیصلہ، وہ بولا اور گلاس خالی کر کے اس نے مزید بیئر ڈالنے لگا۔ حارث بہت غور سے سن رہا تھا، فواد خاموش سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ کیسا بڑا فیصلہ؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ خود بھی بیگ پیک کر کے منہ بنا کر لگا لیا، یہ قصہ ہی ختم کرنے کا بڑا فیصلہ، ان کی زندگی کا قصہ ختم کر دیا۔ حارث یہ سنتے ہی اس کے گلے کو پھندا لگا، کمرے کی فضا ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس لیے وہ تمہیں ترسا ترسا کر کوڑی دیتا ہے کہ اب تم پورے بچے ہو؟ اور اس نے ہنستے ہوئے، حارث نے غصے سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے براق کی جانب رخ کیا۔ کیا پھر قصہ ختم کر دیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تو اور کیا کرنا پڑا، مار دیا کمینے کو، ایسی دردناک موت دی کہ دل دہل جائے۔ یہ سب کہتے وہ ایک نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ حارث ہکا بکا رہ گیا۔ کیا تم پکڑے نہیں گئے؟ اور تمہارے بھائی کی دولت وہ کہاں گئی؟ اس نے کچھ بےتابی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہونا کیا تھا، پولیس سے تو دوستوں نے بچا لیا، پر دولت ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ کھونے کا ملال تھا۔ کیسے؟ اس نے پہلو بدلا اور اس کی اضطرابی حالت دونوں سے چھپی نہیں تھی۔ صرف بھائی کو مارا تھا، اس کی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ساری دولت ہتھیا لی۔ اور اس کے لہجے میں غصہ اور ضبط تھا۔ اوہ، وہ ہونٹ پیچھ کر دوسرا بیگ پیک کر بنا کر پینے لگا اور پھر تیسرا۔ اب کیا سوچا ہے؟ فواد نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ سوچنا کیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں۔ ہر بار بزنس ڈوب جاتا ہے اور یہی ایک راستہ ہے جس میں اپنا نہیں سکتا، پڑا رہوں گا ان کے ٹکڑوں پر، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تو فواد اور براق نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سے مایوس، مطلب اس نے پوچھا تو پھر کیا کر سکتا ہوں، تمہارے پاس کوئی راستہ ہے؟ وہ چڑھ کر گھبرا کر اس کی طرف دیکھ کر، راستہ تو ہے، اسے دیکھا۔ کیسا راستہ؟ اس نے ابرو اچکائے۔ قصہ ختم کرو پرانی کہانی کا اور ایک نیا باب شروع کرو جس میں حارث خان اور اس کی سلطنت ایک دنیا پر۔ اس کا لہجہ کچھ ایسی سنسنی خیزی تھا کہ حارث سمجھ کر دہک سے رہ گئے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ دھڑا۔ میں کیسے اپنے بھائی اور اس کی اولاد اور بیوی کو مار دوں؟ وہ چیخا تو وہ دونوں نے ناگواری سے دیکھا۔ بھائی نے جب سے سیاست میں قدم رکھا ان کے اتنے مخالفین اور جانی دشمن ہو گئے کہ ہر دم موت کا فریشتہ سر پر سوار محسوس ہوتا ہے۔ اسے گھور رہے تھے، اس کے لفظوں پر ششدر رہ گئے۔ کچھ دیر تینوں روم میں ساکت بت کی طرح بیٹھے رہے اور بیچ میں رکھی ٹیبل پر بیئر کی بوتل کو گھورتے رہے۔ پھر ایک مخصوص مسکراہٹ آئی اور لبوں پر، اور حارث نے ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا اور ایک فیصلہ جو لینا تھا، آر یا پار۔ فواد اور براق نے الجھ کر اسے دیکھا جو اب اپنے موبائل سے سم نکال رہا تھا اور اگلے ہی پل سم دانتوں تلے دبا کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فواد نے حیرت سے پوچھا۔ امیر ہونے کے لیے پہلا قدم اٹھا رہا ہوں، تم دونوں سے گفتگو کا ثبوت مٹا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک بار پھر الجھ گئے۔ وہ دونوں چونک گئے۔ انہیں حارث کی آنکھوں میں مکروہ عزائم صاف دکھنے لگے۔ میں رات سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کہانی کیسے ختم کروں اور بھائی کی جگہ کیسے لوں، پر اب جب براق کی کہانی سنی تو بہت کچھ سمجھ آیا کہ کہانی ختم کرنی ہے، اسے مٹانے کی بجائے صفحات ہی جلا ڈالو۔ اس نے کہہ کر لگایا، تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کھل کر بات کرو۔ فواد نے بیزاری سے کہا، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ان کے جو ارادے ہیں میرے بھائی کو مارنے کے بعد ہم سیاست میں قدم پیچھے لے لیں گے اور یہ ان کی خوش فہمی ہوگی۔ اس نے حدید خان کو مارا ہے، بہزاد خان کو مارا ہے، پر ابھی حارث خان زندہ ہے اور ان کے ارادوں کو بھی کامیاب ضرور پورا کرے گا۔ جو روک سکتا ہے روک لے۔ اور اس طرح سنجیدہ ہو کر بول رہا تھا کہ دونوں حیرت سے اس کی بات اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، اور جب سمجھے تو تینوں کے مکروہ قہقہے ہوٹل روم کی فضا میں گونجے۔ دولت کی ہوس اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اپنا ماں جایا بھائی، باپ جیسا بھائی، کسی بھی لالچ کے بغیر اس کی پرورش کرنے والا بھائی، جس نے اپنی نیندیں، سکون اور آرام سب اس پر وار دیے تھے اور اسے دوسرے ملک بھیج کر خود کو دن رات مشین بنا کر کام کرتے، اس کے لیے فیس جمع کرتے۔ وہ چھوٹا بھائی جس کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ خود بھی بھوکا سو جاتا تھا، آج وہی بھائی اس کے سارے احسان اور مطلب سب پیار بھلا کر اس کی دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اسے مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ بہت مشکل ہے حارث، فواد نے مصنوعی ڈر سے کہا۔ نہیں مشکل، تم دونوں بس یہاں جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ، کسی کو بھنک نہ پڑے، اور وہاں جا کر بغیر کوئی ثبوت دیے میرے لیے کسی اچھی سی کمپنی میں جاب تلاش کرو اور مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تیز پلاننگ وہ سمجھے تو دونوں نے منہ کھل گئے۔ واقعی تجھے ماننا پڑے گا یار، مطلب دولت بھی اور عہدہ بھی، واہ ہماری تو قسمت چمک جائے گی۔ براق نے اپنی داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا اور فواد نے اس کا نشانہ تھپتھپایا۔ وہ سرخ آنکھوں سے بیٹھ کر گلاس منہ سے لگا کر ہنس پڑا۔ ساری رات سوچ کر یہ فیصلہ لیا کہ نہ بچے گا عہدہ
نہ بچے گا اس کا عہدہ اور نہ ہی خود۔ جس طرح مجھے ذلیل کر کے میرا حالی ہاتھ لٹایا تھا نا، میرا کوئی حصہ نہیں، اسی طرح میں اب اسے بتاؤں گا کہ یہ میرا کتنا حصہ ہے اور اس کا کیا حصہ ہے۔ وہ درستی سے بول رہا تھا اور وہ دونوں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کیا۔ صحیح فیصلہ لیا ہے تم نے، یہ قول نہیں سنا کہ اپنا حق چھوڑنا مرد کی شان نہیں، کوئی حق نہ دے تو لڑ کر حاصل کرنا مرد کی شان ہے، فواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں وہ سارے پلان کو ڈسکس کرتے رہے۔ ملازموں کو کیا کرو گے؟ براق کے سوال پر فواد نے چونک کر حارث کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ساری رات جھاگو نہیں ماری، پورا پلان بنایا۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، صرف کچھ پیسے منہ میں ٹھونس کر منہ بند کروا دینا۔ اگر کوئی ذرا سی چوں چرا کرے گا تو اسے میٹھی نیند سلا دینا بس۔ وہ کہکہ لگا کر بولا تو روم کی فضا میں دو اور کہکے گونجے۔ اچانک دروازہ ناک ہونے پر وہ سب خاموش ہو گئے۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ فواد کو بٹھا کر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی مسکراتی ہوئی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ حارث نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے سائڈ پر ہو کر جگہ دی تو وہ اعتماد سے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ویٹرس کے بلیک اینڈ وائٹ مخصوص لباس میں ڈارک براؤن بالوں کو پونی بنائے اس نے ٹیبل کے بیچ ٹرے رکھے اور اس کے اوپر مخمل کا سرخ کپڑا ہٹایا جہاں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ کچھ اور چاہیے سر تو انٹرکام پر حکم کیجیے گا۔ وہ مؤدب مگر پروفیشنل انداز میں مسکراتی ہوئی جانے لگی کہ پیچھے سے حارث نے اسے رکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ فواد اور براق مسکراتے ہوئے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر ان دونوں کو آ لیا۔ اس نے مسکرا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اندر ہی اندر ڈری وہ سہمی ہوئی تھی۔ تعلیم اور جہاں کیوں کام کرتی ہو؟ اس کے نازک سراپے کو سر سے پاؤں تک لجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انگلش میں ماسٹر کیا، بغیر سفارش کے اور رشوت نہ دینے پر اچھی جاب نہیں ملتی، آج کل یہ بڑا مسئلہ بن گیا۔ حارث نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراہٹ چھپا گئے۔ اس نے اپنی جیب سے والٹ نکالا اور اس میں چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ یہ رکھو اور اپنے مینیجر کو بھیجو یہاں۔ اس کے پیسے دینے پر وہ ٹپ سمجھتی شکریہ کے ساتھ تھام گئی اور اس بات میں سارے لاتی وہ روم سے نکل گئی۔ اتنی رحم دلی، ہا ہا ہا، فواد نے کہتے کہہ لگایا۔ حارث ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ عقل مند انسان کو اپنے آنے والے وقت کے لیے پہلے ہی خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور اس کی دور اندیشی پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ مینیجر کا کیا معاملہ ہے؟ براق نے پوچھا تو وہ فواد ہنس پڑا۔ کچھ خاص نہیں، رات سے بے آرامی اور سوچ کر تھک گیا ہوں، اس لیے اب آرام اور سکون چاہتا ہوں، اس نے مانی ہیزی سے کہتے ہوئے گلاس منہ سے لگایا۔ اور ہم؟ فواد نے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑا۔ تم دونوں مینیجر کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچ کر میرے لیے اچھی سی جاب تلاش کرو کہ مجھے وہاں سے کال کرو۔ اور اس کے کہنے پر فواد نے منہ بنایا۔ چلو اٹھو، پھر سے جمنے کے لیے خود کو تیار کریں، کچھ دیر میں شپ روانہ ہونے والی ہے۔ براق مسکراتا ہوا اٹھا اور ناچار فواد کو بھی اٹھنا پڑا۔ منہ نہ بنا، پھر اپنی حکومت ہوگی۔ حارث نے اٹھ کر اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر سر ہلا گیا۔ اس لیے خاموش لوٹ رہا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اسے خود میں پینچ لیا اور حارث سے مل کر دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد مینیجر مسکراتا ہوا دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ حارث کا مطالبہ سن کر وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ سر وہ نہیں مانے گی، اس نے مؤدب اور معزز کے ساتھ اس کے نوٹوں سے بھرا دیا تو وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ اوکے سر، میں آنر اجمل جتوئی سے بات کرتا ہوں، آپ کچھ انتظار کر رہے ہیں؟ وہ والٹ اٹھا کر اس سے پہلے ہی اٹھا لیا، مگر رازداری ہونی چاہیے اور مجھے زیادہ انتظار پسند نہیں، یہ کچھ پیسے رکھو، باقی کام ہو جانے کے بعد لے لینا۔ اس نے کچھ پیسے میز پر رکھتے ہوئے مینیجر سے سر ہلا کر خوش ہوتے ہوئے پیسے اٹھا لیے۔ سر آپ فکر نہ کریں، یہاں مکمل رازداری ہی ہوتی ہے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حارث نے اسے گالی دی کہ فالتو میں نخرے دکھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عالیہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ حارث نے ناگواری سے پوچھا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، سر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کماتی ہوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر چھپا کر منت سماجت کرنے لگی، جس کا سامنے والے پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ اچھی لڑکی ہوتی تو چلی جاتی گھر۔ اس نے تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ عالیہ نے ذرا نظریں اٹھا کر پیچھے دروازے کو دیکھا۔ سر ماما مجھے بلیک میل کر رہا ہے اجمل جتوئی سر، اس نے چینج کرتے ہوئے میری ویڈیو بنا لی ہے اور اب وہ مجھے کہتے ہیں۔ رو پڑی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اسے ویڈیو ڈیلیٹ کروا لوں گا، تم رونا بند کرو۔ اس کے کہنے پر عالیہ نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ کہہ کر جانے لگی جب پیچھے سے بیڈ پر حارث کی آواز پر رکی۔ ایک احسان مجھ پر کرو گی؟ وہ عالیہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ کوکو کیا سر؟ اس نے گھبرا کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ تو دروازہ کھول کر اندر آئی تھی، پھر بند کس نے کیا؟ وہاں سے ایک پیک بنا کر لاؤ پھر چلی جانا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ پر اس کے احسان کو یاد کرتی وہ سر ہلا کر کچھ دیر پہلے کے لائے گئے مشروب کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس کے قریب جاتے ہی عالیہ کے پاؤں کانپ رہے تھے اور
ڈر اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ اس کی نظروں میں ہوس دے کر وہ گلاس بغیر اسے ہاتھ میں تھمائے سائے ٹیبل پر رکھتی بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس شیطان نے اسے پکڑ لیا اور اس کے چیخنے سے پہلے ہی منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں دبا دی۔ خود کو آزاد کروانے کی مزاحمت اس کی دھمکی نے توڑ دی۔ اگر تم نے ذرا سے بھی آواز نکالی تو جو ویڈیو ایک ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بن جائے گی اور ہر جگہ وائرل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھائیوں کے پاس بھی پہنچائی جائے گی کہ دیکھو اپنی بہن کی کمائی کا طریقہ۔ وہ بے بس سی اٹھی تھی اور درندہ اسے نوچ کر اس کی عزت اور آبرو کو روندنے لگا۔ اب جب میں چاہوں گا تم میری ایک کال پر دوڑی چلی آؤ گی، ورنہ یہ دیکھ رہی ہو نا، تمہیں یہ دنیا میں کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا، سوائے میری باہوں میں آنے کے تم سر اٹھا نہیں سکو گی۔ موبائل میں چلتی ریکارڈنگ ان ساکت اور ویران آنکھوں کے سامنے تھی اور اس کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا۔ دوسرے دن کی صبح وہ گھر میں داخل ہوئے۔ ڈیڈ آ گئے ہیں۔ جھولے پر بیٹھی ہانیہ جیسے بہزاد مسکراتا ہوا جھولا دے رہا تھا اور بہلا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بات نہ روتی ہوئی جب بہزاد کو معلوم ہوا تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس کی بات کرتی کرتی ہنس رہی تھی کہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے حارث صاحب کو دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے باپ کی باہوں میں سما گئی تھی۔ میرا بیٹا، حارث صاحب اسے بوسہ دیتے ہوئے اپنے سینے میں پینچ کے۔ ڈیڈ آپ کہاں تھے رات کو؟ رات سے گھر نہیں آئے، مام بھی آپ کو مس کر رہی تھی۔ وہ اس کے گلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بازو ڈال کر روتی ہوئی بولی۔ بیٹا یہی تھا، روتے نہیں ہیں میری شہزادی، انہوں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آئی ایم سوری چاچو۔ بہزاد شرمندہ سا ان کے سامنے آیا اور کان پکڑ کر معصومیت سے بولا گڈ بوائے۔ ہانیہ نے اپنے ڈیڈ کے کندھے سے سر اٹھا کر شرمندہ سے سر جھکائے بہزاد کو دیکھا تو کھلکھلا کر ہنسی۔ بہزاد بھی حارث کی جانب دیکھ کر مسکرایا، پر ان کے سپاٹ چہرے کو دیکھا تو ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ تمہیں اچھا ہمیشہ جھکا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ حارث صاحب کے کانوں میں فواد کی آواز گونجی تو وہ سرد سی نگاہ بہزاد پر ڈال کر سائڈ سے گزر کر اندر چلے گئے۔ بہزاد اپنے چاچو کے رویے پر ہکا بکا سا کھڑا ان کی پشت دیکھنے لگا۔ یہی حال ہانیہ کا تھا۔ ڈیڈ بیری آپ سے سوری کہہ رہا ہے، آپ نے اسے پیار نہیں دیا؟ ہانیہ نے حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ بیٹا سام کو پیار دیں گے تو وہ بدلے میں پیار نہیں زہر لٹائے گا، اس لیے ہمیں پہلے ہی ایسی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ہانیہ بغیر اس کی بات کا مطلب سمجھے بیری کو یہ سام بننے پر کھلکھلا کر ہنسی۔ پیچھے کھڑا بہزاد اتنا بھی نہ سمجھ نہیں تھا کہ ان کا مطلب نہ سمجھ پاتا۔ وہ ساکت سا اپنے پیارے چاچو کی پشت کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا اور ساتھ اپنی اسرا کو بھی۔ اس کے ضبط نے جب حدیں توڑی تو وہ روتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے باپ کی طرح رشتوں کے معاملے میں بھی حساس دل رکھتا تھا اور انہیں اپنی روح کے قریب محسوس کرتا، پر آج اس کے چاچو کے الفاظ اتنا ہٹ گیا کہ وہ درد تو کل ان کے تھپڑ مارنے سے بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ موبائل کیوں بند تھا آپ کا؟ حالیہ بیگم کو جب ہانیہ نے آ کر بتایا تو کہ ڈیڈ آئے ہیں تو وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر دراز حارث کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا فرض نہیں سمجھتا؟ انہوں نے ناگواری سے کہتے ہوئے موبائل پر نظریں ٹکا دی تھیں۔ ہاں تو آپ پر میرے فرض ہوں گے بھی کیوں؟ اس نے طنز کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ ہادیہ دماغ مت کھاؤ اور دفعہ ہو جو میری نظروں سے دور، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، پھر روتی رہنا۔ غصے سے وہ داڑھے ہادیہ اسے لپ پیچ کر دیکھتی روم سے باہر نکلی۔ پیچھے سے اس کی پشت پر ایک ناگوار نظر ڈال کر اپنے موبائل کی متوجہ ہو گیا تھا۔ بیری بینچ پر بیٹھے بہزاد کے ساتھ ساتھ اسے بلانے لگا۔ بہزاد مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں ڈیڈ کی کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے میں تمہیں معذرت کرتی ہوں، وہ غصے میں تھے۔ ان کے منہ سے نکل گیا، نہیں مجھے کیوں برا لگے گا، انکل نے پتہ نہیں کیا کہا، میں نے تو سنا بھی نہیں۔ وہ اس کے گولڈن بال اپنے ہاتھوں سے بکھیرتا مسکرایا، تو پھر روئے کیوں ہو؟ اس کے جھوٹ پر اسے گھورنے لگا۔ کہاں رویا تھوڑی ہوں، پتہ نہیں آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، اس نے اپنی دائیں آنکھ مسلتے ہوئے کہا جو پھر بھر آئی تھی۔ کیا دونوں آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا؟ وہ اس کا جھوٹ پکڑ گئی تو بہزاد ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ ڈیڈ نے کیا کہا، کہاں تھے 2 راتیں؟ وہ ہنس کر نظر چراتا ہوا سامنے ٹہلتے ہوئے مور کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، جواب نہیں دیا انہوں نے، مام پوچھنے گئی تو تم چھوڑو، آؤ جھولا جھولیں۔ وہ کہتی ہوئی اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھی اور ساتھ لے کر جھولے میں بیٹھی۔ تم بیٹھو میں جھلاتا ہوں، بہزاد نے کہا اور پیچھے آ کر اس نے جھولا جھلایا۔ اب آ جاؤ ہانیہ، اسے پکارا تو وہ سر ہلا کر جھولے پر اس کے ساتھ آ بیٹھا اور دونوں ہی اپنی بیگ پیچھے لے جاتے، پھر آگے جھکتے اور پھر اس طرح جھولا اور تیز سپیڈ پکڑ گیا۔ ابھی تو یہ تمہارا ہے، بڑی ہو کر جب آؤ گی تو یہ سب کچھ لے لوں گا۔ وہ سامنے مور کو دیکھتی ہوئی بولی اور بہزاد ہنس پڑا۔ تم ابھی لے لو، اس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر پیار سے کہا تھا۔ گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑا ہوا کرتا تھا۔ اسکول اور اکیڈمی میں دوست ہوتے تھے، ورنہ گھر میں وہ اکیلا بور ہو جایا کرتا تھا۔ جب سے ہانیہ پیدا ہوئی تھی اس کے
پر نکل آئے تھے۔ وہ بار بار اپنے چاچو سے ضد کر کے بلا لیتا تھا۔ کبھی چاچی ہانیہ کو لے کر آ جاتی اور کبھی ان دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے ہوش سنبھالتے ہی اس کی بے انتہا محبت دیکھی تھی۔ وہ جب پاکستان آتی تو بہزاد اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھاتا تو ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا اسے دیتا۔ سب انہیں اسی طرح دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ درمیان میں ہانیہ اور اس کی انگلیوں پر دانت مارتی تو وہ کھلکھلا دیتا اور پھر اسے یہی عمل دہرانے لگتا۔ کیا کہتا اور پھر اس کے دانتوں میں ایسی تیزی آتی کہ وہ سرخ نشان اس کی انگلیوں پر جما دیتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، تب بھی وہ ہنس رہا ہوتا۔ ہانیہ بھی کھلکھلا دیتی، نہیں ابھی نہیں چاہیے، جب ہمیشہ کے لیے یہیں آ جاؤ گی نا تو یہ لے لوں گی تم سے، اور ہاں تمہارا بیڈ روم بھی مجھے دینا، اور میرا پنک کلر کا روم جو کہ مجھے پسند بھی ہے تم لے لینا۔ وہ منہ بنا کر آرڈر دینے لگی تو بہزاد مسکرا کر سر خم دیا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی، ساتھ پیاری بھی ہنس پڑا۔ اور جب بھی تمہارا دل بھر جائے تو میرے روم کے وائٹ کلر سے تو کیا کرو گے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے سوچتے ہوئے اپنی چھوٹی سرخ انگلی تھوڑی پر رکھی، پھر میں اس روم سے پینسل کلر سے بھر دوں گی، اس نے کہا تو بہزاد بھی مسکراتا ہوا اس کی عقل کو سلامی دینے لگا۔ ویری اسمارٹ۔ بہزاد نے اس کی ناک پکڑی اور جس پر وہ غصے سے گھورتی ہوئی اپنی ناک پیچھے کر گئی تھی۔ میں گرلز کے پنک کلر کے روم میں کیسے رہوں گا جہاں صرف ڈالز اور باربی پکس اور ڈالز ہاؤس ہے؟ میرے دوست ہنسیں گے نہیں مجھ پر؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو پھر ایسا کرنا، پنک کلر ڈالز اور باربی پکس ڈالز سب مجھے دے جانا اور اپنا سب کچھ لے جانا، ویڈیو گیمز کے علاوہ۔ اس نے چٹکی بجا کر آئیڈیا دیا۔ غور سے اس کے بات سنتے بہزاد نے اس کے کلر واپس لے جانے والی بات پر کہکا لگایا۔ وہ بھی شرارت سے ہنس پڑی۔ تمہارا روم تو میرے روم سے بھی زیادہ اچھا ہے ہنی، وہ اس کا بڑا سا خوبصورت سا روم یاد کرتا ہوا بولا۔ ہاں تو میں نے کب کہا برا ہے، پر مجھے تمہارا روم چاہیے اور اپنا بھی۔ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ بہزاد کی بیری چلو آؤ نا آئس کریم کھاتے ہیں۔ نہیں مام ناراض ہوں گی، کچھ ہی دیر میں لنچ ٹائم ہونے والا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا۔ نازیہ بیگم کی ڈانٹ کے لیے خود کو تیار کرتا اسے کچن میں لے گیا جہاں کوک کھڑی تھی۔ پکتے کھانوں کی لذیذ خوشبو پر خود پر جبر کرتے اس نے فریج سے آئس کریم نکالی اور دونوں بہزاد کے روم میں آ گئے۔ وہ دونوں آئس کریم کھاتے ویڈیو گیم کھیلنے لگے۔ تم ڈیڈ کی وجہ سے سیڈ تو نہیں ہو نا؟ آئس کریم سے بھرا سپون منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے ناراض نہیں ہوتے، چاچو ابھی غصے میں ہیں اس لیے ایسا کہا، ورنہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولتا واپس ویڈیو گیم کی طرف متوجہ ہوا۔ جو بھی جیتا اسے یہ دونوں آئس کریم کھانی پڑے گی۔ ٹیبل پر رکھے دونوں کپ کو دیکھتی ہوئے وہ بولی۔ اس کا پلان صرف گیم جیتنا تھا کیونکہ جانتی تھی کہ بہزاد کو آئس کریم نہیں پسند، اس لیے وہ دونوں کیسے کھائے گا اور ہار کر اسے دے دے گا، اس سے وہ جیت جائے گی اور وہ ضرور کھائے گا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ جھٹ سے اس کی الٹی شرط مان گیا تھا۔ دونوں گیم اسٹارٹ کہتے ہوئے گیم کھیلنا شروع ہو گئے۔ بڑی تیزی سے ہانیہ کی گرل سامنے LED پر بہزاد کے بوائے کو مار رہی تھی۔ یار وہ جان بوجھ کر مار کھا رہا تھا۔ وہ اپنی گرل سے جیتنے پر خوشی سے چلائی اور اسے ٹھنگا دکھاتے ہوئے شیم کرنے لگی۔ بہزاد ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکراتے، چلو ایک بار پھر آئس کریم سے جان تو چھٹی، پکڑو اس کا کپ۔ وہ بہزاد کی طرف گیا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے ابر کو میری طرف سے کھاؤ، وہ ناک سکیڑتی ہوئی بولی اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی اور اسے حیران کر گئی۔ نہیں میں کیوں کھاؤں، میں تو ہار گیا ہوں نا، تم نے شرط لگائی تھی یاد کرو۔ وہ سیدھا ہو کر بولا۔ وہ شرط غلط تھی اس لیے ختم، اب یہ میری کھاؤ، میں جیتی ہوں اس خوشی میں، ورنہ اب رو کر بڑے ڈیڈ کو بتاؤں گی تم نے مجھے ڈانٹا۔ وہ زبردستی اس کے ہاتھ میں کپ تھپاتی ہوئی خود کھانے لگی۔ بہزاد اس ناکچڑی کی چلاکی پر دانت پیسے، یہ تم نے صرف جیتنے کے لیے کیا نا اسٹرا؟ وہ تیوریاں چڑھا کر بولا، جس پر اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا، اسپون میں منہ ڈالا۔ تم بہت ترقی کرو گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور زبردست اسپون بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ چمچ زہر کی طرح بہزاد کو مجبوراً نگلنا پڑا۔ اسے آئس کریم زہر مار کرتے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر کھا رہی تھی۔ پیکنگ کر لو، کل ہم نکل رہے ہیں۔ ہادیہ چینج کر کے روم میں آئی تو بیڈ پر بیٹھا حارث بولا۔ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ وہ بے تاثر چہرے سے بولی۔ کہاں کیا مطلب؟ اپنے گھر چل رہے ہیں۔ اور کہاں؟ وہ غصے سے ٹیک چھوڑ کر اٹھ بیٹھے۔ بکواس مت کرو، سبھی صبح ہمارا گھر یہی ہے، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے کمفرٹ خود پر ٹھیک کرتی ہوئی لیٹ گئی تھی۔ سبھی صبح پیکنگ کر دینا نہ بیٹھی نہ رہنا اپنے گھر میں۔ وہ گرائے پر ہادیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور ابھی ہانیہ کو کھانا کھلا کر اپنے روم میں سلا کر آئی تھی۔
صبح کی جھڑپ کی وجہ سے وہ حارث سے بات نہیں کر رہی تھی اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا۔ اس سے ایکسکیوز کر کے اپنے رویے کا، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پہلے کون سا اس نے کبھی اپنے رویے پر ایکسکیوز کیا تھا جو اب کرتا، مگر جہاں ہان مینشن آ کر وہ بہت اچھے سے بیہیو کرتا تھا، یہی امید تھی اس پر ایسا کچھ نہ ہو۔ ہادیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا، اور حارث نے سرخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے جواب نہ دینے پر لب پینچ کر خود کروڑ بدل لی۔ تم جا رہے ہو پھر؟ حدیث صاحب لاؤنج میں بیٹھے حارث کے پاس ہے۔ ہاں جا رہا ہوں۔ اس نے حدیث صاحب کو دیکھا۔ حدیث صاحب اس کے سامنے بیٹھے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میرا وہاں گھر ہے اور مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کچھ کرنا ہے، چاہے آپ ساتھ دیں یا نہ دیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درستی سے بولا۔ حدیث صاحب لب پینچ کیا۔ آج صبح ہوتے ہی ہادیہ نے روتے ہوئے نازیہ بیگم کو بتایا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی ان کے ساتھ، وہ یہی رہنا چاہتی ہیں۔ آپ پلیز بھائی صاحب سے کہیں نہ کچھ کریں۔ تم نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے روب سے کہا تھا۔ شاید کچھ اثر ہو جائے۔ اس کا بھائی اس کے لہجے میں موجود درد محسوس کر لے، اسے احساس ہو کہ وہ جو کر رہا تھا اس سے تمہارے باپ جیسے بھائی کو درد ہو رہا تھا۔ ہادیہ وہ حدیث صاحب کو نظر انداز کرتا ہوا ہادیہ کو بلانے لگا۔ زیادہ دیر نہیں ٹک پاؤں گا، حارث ہی نہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ میں تمہیں حرام کمانے دوں، وہ کہہ کر جانے لگے کہ پیچھے سے حارث بولا۔ ہاں آپ ایسا کیوں چاہیں گے؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ کے پاؤں میں بکاری بن کر پڑا رہوں۔ وہ غصہ اور نفرت کی انتہا پر تھا۔ تم اتنا کیسے گر سکتے ہو حارث؟ حدیث صاحب غصے سے مڑتے دھاڑے اٹھے تھے۔ اس کے لہجے اور اس کے انداز پر حدیث صاحب اپنے اندر کی ٹیسیں اڑتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا؟ کیونکہ آپ کی سوچ گر گئی ہے۔ وہ بھی دھاڑا۔ ہادیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہانیہ بھی روتی ہوئی بےزاد سے پوچھ رہی تھی کہ تم ہم سے ملنے آؤ گے نا؟ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، تم بے فکر ہو۔ تم جاؤ حارث خان کو، مجھے یقین ہو گیا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے رہ سکتے ہو، اپنے اندر اٹھتے درد کو دبانے۔ حدیث صاحب سرخ آنکھوں سے اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے وہاں سے چلیں گے۔ اس نے خاموش کھڑی ہادیہ کو کہا۔ نازیہ بیگم نے اپنے شوہر کو روم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا اور روتی ہوئی بہن کو دیکھا۔ حدیث صاحب آگے جا کر رکے اور خود کو یقین دلانے لگے کہ ہاں واقعی وہ جا رہا تھا۔ اب وہ اس کا معصوم بھائی نہیں رہا، وہ بڑا ہو گیا تھا اور اپنا اچھا برا جان سکتا ہے۔ حارث اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی، میرا دل نہیں کرتا غیر ملک میں رہنے کا۔ ہادیہ خود کو ضبط کرتی بولی۔ حارث نے گور کر اسے دیکھا۔ آج میرے ساتھ نہیں چلو گی تو ساری زندگی یہیں بیٹھی رہو گی، یہ یاد رکھنا۔ وہ چیخ کر وار کرنے لگے۔ ہادیہ نے نظریں جھکا کر دی کہ مجھے منظور ہے، تم غدار عورت ہو۔ وہ بھڑک کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ خبردار حارث، اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو یہ اس کی مرضی۔ عورت مرد کی غلام نہیں، اس کی شریک حیات ہوتی ہے۔ جتنا فیصلہ کرنے کا تمہیں حق ہے اتنا اسے بھی۔ اسے کسی بات پر تم زبردستی کی ہے تم اس پر کر سکتے ہو۔ حدیث صاحب کی درستی سے بھرپور لہجے میں کہنے پر حارث نے ٹھک ٹھک کر روتی ہوئی ہادیہ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں اس کی بیٹی کا ہاتھ تھا اور وہ بھی رو رہی تھی۔ حدیث صاحب کا یہ فیصلہ قطعی نہ کرتے ہوئے آج صبح ہی انہوں نے ہادیہ کو نازیہ بیگم سے روتے ہوئے بتایا وہاں کوئی شرم و حیا اور پردہ نہیں جسے کرتے تھے، اور ان کی ہوس بھری نظریں مجھ پر ہوتی تھی۔ اگر جو کو بھی میں انکار کر کے روم میں لاک ہو جاتی تو اپنے دوست کے جانے کے بعد مجھ پر بری طرح پیٹتے تھے، جانوروں والا سلوک کرتے تھے میرے ساتھ، رات کو بھی دیر سے گھر لوٹتے اور صبح ہوتے پھر واپس چلے جاتے۔ وہاں ہر کام مجھے کرنا پڑتا تھا، سبزی سے لے کر شاپنگ تک۔ ہانیہ کے اسکول میں اکیلی جاتی تھی۔ پرنسپل کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ اس کے ڈیڈ آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں۔ ان کے کپڑوں سے لیڈیز پرفیومز کی خوشبو آتی تھی، شرٹ پر سے بال ملتے تو کبھی لپسٹک کے داغ تو یا کالر یا کندھے پر۔ وہ روتی ہوئی نازیہ بیگم کو بتا رہی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے حدیث صاحب، وہ اندر بیٹھی نازیہ اپنی بہن کی حالت پر ششدر تھی۔ پھر تم نے ہم سے ذکر کیوں نہیں کیا اس سب کا؟ نازیہ بیگم کی آواز گونجی تو کچھ وقفے کے بعد ہادیہ بولی، میں سمجھتی تھی کہ وہ سدھر جائیں گے، آج نہیں تو کل اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے دیکھیں گے تو وہ صحیح راستے پر آ جائیں گے، پر نہیں، انہوں نے تو اب حرام کھانے کے علاوہ حرام کمانے کی بھی کوشش شروع کر دی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ان کا کیا میری بیٹی یا فیملی نہ بھگتے، اس لیے مجھے بچا لیں آپ ہی۔ میں نہیں جانا چاہتی ان کے ساتھ، ان کے دوست اتنے گرے ہوئے ہیں کہ گھٹیا ہیں کہ ہر وقت آنکھیں گاڑے رکھتے ہیں مجھ پر، اور بہت بار کوشش بھی کر چکے ہیں ان کے غیر موجودگی میں گھر میں گھسنے کی، پر میں دروازہ نہیں کھولتی اور گارڈ سے کہہ کر انہیں بھگا دیتی ہوں۔ وہ صبح بہانہ بنا کر مجھے حارث سے پٹواتے تھے اور پھر اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر بری طرح مارتے تھے، کئی دن تک میں تو اپنے کمرے میں بھی اٹھ نہیں پاتی تھی۔ ہادیہ مزید روتی ہوئی بہت کچھ بتا رہی تھی اور حدیث صاحب کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا کالا چہرہ دیکھنے کی، اور ہادیہ سے نظریں بھی نہیں ملا رہے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہادیہ کو اپنے پاس واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب کون ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ وہ بھڑک کر حدیث صاحب پر گرایا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے یہاں بلوا کر رہوں گا۔